पहाड़ जैसा पत्थर, वो जो पहाड़ जैसा पत्थर वजीर आजम हाउस की तरफ जाते हुए देखा गया था, वो आज तस्वीर सामने आई है कि वो नीचे अवाम है, ऊपर पत्थर है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो है वो लम्बे पड़े हुए हैं। तो वो क्या वाकई में ऐसे शहबाज शरीफ साहब ने पत्थर तो रखा है? एक्चुअली ना हुआ ये है कि वो पत्थर था वजनी, तो उनके वो अपने सीने पे रख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अवाम को कहा जरा पत्थर चुकना, अवाम चुकने के लिए हुई, उन्होंने पत्थर अवाम पे गिराया और खुद उस पे लेट गए। सही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना या तो कुछ निशुनुमा में कहीं गड़बड़ है, या फिर कोई मेंटल माल फंक्शनिंग है, या कोई टीके शीके कम रह गए हैं, कुछ तो मतलब है, मसला है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। तो वो उनको देखकर जो है वो हमेशा मुझे एक ही वो शेर याद आता है कि रात में मिल गए नगीने लोग, अरूज पा गए कमीने लोग। तो जिन लोगों पर इस तरह से हुकूमती सरपरस्ती हो, वो चाहे बदजुबान हो, वो चाहे बदशक्ल हो, या उनके पल्ले का कंडा ना हो, उनको हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन उन खवातीन को भी सलाम जिन्होंने ये तनकीद बर्दाश्त की, उनमें समीना पाशा साहिबा भी हैं, हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान जब वो मुंह खोलता है तो वो बताता है कि उसकी तरबियत कैसी है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है। तो अब जो मर्जी कहते रहे, मीडिया आपका गुलाम है, टट्टू है मीडिया आपका, नेशनल मीडिया जो है वो आपके इस फ्रॉड का हिस्सा है, वो इश्तहार लेता है और क्या कहते हैं मौजे करता है, जो बाकी बचते हैं तो पीटीवी में भेज दिए जाते हैं, कुछ को मुख्तलिफ चैनल के ऊपर अच्छी नौकरियां दिलवा दी जाती हैं, जो आपके खिलाफ बोलता है उन्हें आप कुचल देते हैं, उनको आप तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करते हैं। देखें, इस टाइम पीटीआई में ना एक ग्रुप है, पीटीआई अडियाला ग्रुप, ये वो ग्रुप है जो हर मंगल को अडियाला के बाहर खड़ा होता है, ठीक है। और एक है पीटीआई हडहराम ग्रुप, वो हडहराम ग्रुप वो है जो एयर कंडीशन बंगलों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में और वहां बैठता है, और ये हडहराम ग्रुप जो है खाता कमाता है, मौजे करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट को जाता है, जिन्होंने पीटीआई को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया। पहले पीटीआई की लीडरशिप जो कमजोर थे उनसे माफिया मंगवा के एक खला पैदा किया गया, बाकी क़यादत को सजाएं दे दी गई, जो बचे वो भाग गए, तो पीछे रह कौन गया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आज पीटीआई जिंदा है तो ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज सीनियर तज्जिया निगार जनाब एसार राना साहब। सबसे पहले एसार राना साहब, आपको हमारी तरफ से खुशामदीद। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू करनी है, और मरहलावार हम चाहेंगे कि आप उस पर अपना एक गैर जानिबदार जो तज्जिया है वो पेश करें और हालात जो है उनके बारे में हमारे सुनने वालों को आगाह करें। तो ऐसा सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने अहम टॉपिक की तरफ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान को लगभग 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं पाबंदे सलासल हुए, और सलमान सफदर की जो गुज़िश्ता मुलाकात हुई उसके बाद भी ये बात सामने आई है कि उनकी बिनाई जो है वो 85% मुतासिर हो चुकी है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की उन खंबों, लोटों और जनाब वो सब्जियों, बैंगन थाली सबकी बात करें तो वो इस वक्त जो है बिल्कुल गैर मौसर नजर आ रही है। कहीं से भी जो है एहतजाज के हवाले से, किसी हिकमत अमली के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही, बल्कि अगर कोई अपने तय कोशिश करता है तो उसको मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जाती है। अलीमा खान को भी गुज़िश्ता कुछ रोज पहले प्रोपेगेंडे का जो है वो हिस्सा बनाया गया और जनाब इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो रुकावटें हायल की गई। क्या कहते हैं, सुहेल आफरीदी से भी उम्मीदें वाबस्ता थी, अली अमीन गंडापुर साहब के भी बड़के हमने सुनी। आने वाले दिनों में 8 मई को एक एहतजाज होने जा रहा है, एक तहरीक चलने जा रही है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जिसकी क़यादत जो है अहमद खान न्याजी करेंगे। क्या देखते हैं अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? अहमद खान न्याजी तो मेरे ख्याल कल गिरफ्तार हो गए और उनका तो रास्ते में से हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये कि केपी में भी और पंजाब में तो हम सुनते ही थे कि पीटीआई को सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, अब लगता है केपी में भी नहीं है। और आप इस बात को इस तरह समझें कि पीटीआई की इस टाइम हैसियत या पोजीशन जो है ऐसे घर की है जिसका घर का बाप बाहर कमाने चला गया है, और जो पीछे बचे हैं वो बच्चे आपस में एक दूसरे का, किसी ने गिरेबान पकड़ रखा है, किसी ने किसी के सर पे डंडा मार रहा है। जो बाप नहीं रहता तो ये सूरत हाल होती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, जिन्होंने पीटीआई को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया। पहले पीटीआई की लीडरशिप जो कमज़ोर थे उनसे माफिया मंगवा के एक खला पैदा किया गया, बाकी क़यादत को सजाएं दे दी गई, जो बचे वो भाग गए, तो पीछे रह कौन गया।
لیکن اگر اس کے باوجود بھی آج پی ٹی آئی زندہ ہے تو یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ریاست سے کو ٹکرا کے اور اس طرح سروائیو کیا. اور پیپلز پارٹی نے سروائیو کیا ضیاء الحق کے دور میں. تو پیپلز پارٹی 10 سال تک ایک گمنام جماعت بن کے رہ گئی تھی. لیکن پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس تمام تر جبر و استبداد کے باوجود پی ٹی آئی نظر آتی ہے. آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کا. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے. ہاں اس ٹائم پی ٹی آئی میں جو کچھ چل رہا ہے دیکھیں نا, وہ آج شفیع جان کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو اسویل آفریدی کو ہٹانے کی سازش کر رہے ہیں ان کے چہرے بے نقاب کر دوں گا. دوسری جانب عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خود کوشش کر کے اور ہماری ملاقاتیں بند کروائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تیسری جانب وہ احمد خان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پی ٹی آئی میں خود اس ٹائم لیڈروں کے اندر, ایک سو کارڈ لیڈروں کے اندر ایک جنگ جاری ہے جس کا عمران خان سے کہیں کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل نہیں. تو رانا صاحب, عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی تک جو سب سے زیادہ کوشش نظر آ رہی ہے وہ تو ہمیں ان کی تینوں بہنوں کی جانب سے نظر آ رہی ہے. اور آج تو علیمہ خان نے کہا ہے کہ احتجاج کو لیڈ کرنے کے حوالے سے ایک سوال ہوا ان سے, تو انہوں نے بولا کہ احتجاج کو وہ لوگ لیڈ کریں جن کے پاس جو ہے وہ مراعات ہے, جن کے پاس عہدے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علیمہ خان نے بھی جو ہے وہ احتجاج لیڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور انہوں نے جو جی دیکھیں اس ٹائم پی ٹی آئی میں نا ایک گروپ ہے پی ٹی آئی اڈیالہ گروپ. یہ وہ گروپ ہے جو ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ہے پی ٹی آئی ہڈہرام گروپ. وہ ہڈہرام گروپ وہ ہے جو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اور وہاں بیٹھتا ہے. اور یہ ہڈہرام گروپ جو ہے کھاتا کماتا ہے, موجے کرتا ہے. تو علیمہ خان کی سیاست سے جتنا مرضی اختلاف کر لیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر علیمہ خان نہ ہوتی تو عمران خان کا نام پی ٹی آئی کی قیادت نے چھان برا میں بھیج دیا ہوتا. یہ علیمہ خان ہے جس نے عمران خان کا نام زندہ رکھا ہے ابھی تک. تو رانا صاحب پھر اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی قیادت خود ہے. شاید پی ٹی آئی قیادت یہی چاہتی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے, اور ان کا جو ایک جو چورن بک رہا ہے, جو ایک ان کا منجن بک رہا ہے, اور ان کو جناب اربوں روپے بھی جو ہے وہ بانٹے گئے ہیں, ایسا بھی کلیم کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام باتوں میں صداقت نظر آ رہی ہے. پھر نہیں, آپ ایک بات سمجھیں, پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان کو نہیں چھڑوانا. پی ٹی آئی عمران خان کا معاملہ کہیں اور ہے. یہ پی ٹی آئی کے بس کا روگ ہے ہی نہیں. کیا نام ہے یہ تو عمران خان کی جنگ لڑائی. ہاں جی بولیں. نہیں بولیں رانا صاحب, قیادت کے ساتھ ساتھ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام بھی جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہے. صحیح. تو اب اس بات کو بہت سارے لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے ڈی این اے میں بغاوت نہیں ہے. ہم پہ صدیوں سے حکومتیں ہی ہوتی آئی ہیں. کبھی ہم پہ مراٹھے آ جاتے ہیں, کبھی ہم پہ افغانستان سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, کبھی ہم پہ مغل آ جاتے ہیں, کبھی ہم پہ انگریز آ جاتے ہیں, کبھی پنجاب پہ سکھ آ جاتے ہیں. ہم ان کے نیچے کام کرنے کے عادی ہیں. کبھی مزاحمت کی ہے ہم نے بتائے. اب کوئی جی جلیانوالہ باغ کا ایک مجھے کو ثبوت دے گا جی جلیانوالہ باغ میں سے ہوا, تو پچھلے 10 صدیوں میں اگر ایک واقعہ ہو گیا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم بڑے مزاحمتی ہیں. ہم خاص کر کے مصاحب ٹٹو ہیں, اور ٹٹو جو ہے نا کبھی انقلاب نہیں لاتے. ہم پاکستانی چھوڑا بین الاقوامی طور پر ٹٹو ہے. اس سے زیادہ نہیں میں جملہ کہوں گا. صحیح. اچھا رانا صاحب, وہ گزشتہ کافی عرصے سے بات ہو رہی تھی, 2 سال پہلے بھی جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ یہ ملک جو ہے اب ترقی کرے گا.
پھر مریم نواز صاحبہ کی بھی آج کل ایک ویڈیو جو ہے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ 2024 سے 2025 تک جو ہے پاکستان کی اڑان جو تھی وہ اوپر تھی، پھر اس کے بعد مہنگائی اسٹیبل ہو گئی، باقاعدہ انہوں نے گراف کھینچ کھینچ کے بتایا. اب 2026 آ گیا ہے تو وہ جو طیارہ پرواز کر رہا تھا نا، وہ جو اونچی اڑان بھر رہا تھا، تو وہ لگتا ہے پیٹرول مہنگا ہونے کے باعث جو ہے نا اس کی قلت ہو گئی اور وہ پیٹرول کی کمی کے باعث وہ طیارہ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو مہنگائی تو اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے دعوے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. پیٹرول اور کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ سمتا سنگھ نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے شرط لگا لی ہے کہ کہاں چٹا ہوتا ہے. اس کی ماں نے کہا کہ تو ہار جائے گا. انہوں نے کہا ہاروں گا تو تب میں جب تسلیم کروں گا، میں شرم ہی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو اب جو مرضی کہتے رہے، میڈیا آپ کا غلام ہے، ٹٹو ہے میڈیا صحیح آپ کا، نیشنل میڈیا جو ہے وہ آپ کے اس فراڈ کا حصہ ہے. وہ اشتہار لیتا ہے صحیح اور کیا کہتے ہیں موجے کرتا ہے. جو باقی بچتے ہیں کوئی پی ٹی وی میں بھیج دیے جاتے ہیں، کچھ کو مختلف چینلز کے اوپر اچھی نوکریاں دلوا دی جاتی ہیں. جو آپ کے خلاف بولتا ہے انہیں آپ کچل دیتے ہیں، ان کو آپ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور جناب علی اس کے بعد آپ جو بولیں گے آپ پہ کون تنقید؟ مریم کے اوپر کیا کسی بھی پاکستان کے نیشنل چینل کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ صحیح کہتے ہیں مریم کے طیارے پہ جب بات عبد المالک کر رہا تھا پروگرام میں تو پروگرام درمیان میں بند کروا دیا گیا. اتنی تو طاقت ہے ان لوگوں کے پاس. اور اس ماحول میں میرے جیسے جو لوگ تھوڑے بہت ہیں جو بولتے ہیں، آپ وہ ہمارے صدقے اتارا کریں. ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہم سہتے ہیں، جو کچھ ہم برداشت کرتے ہیں. وہ جو پہاڑ جیسا پتھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، وہ آج تصویر سامنے آئی ہے کہ وہ نیچے عوام ہے، اوپر پتھر ہے، اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لمبے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کیا واقعی میں ایسے ہے؟ شہباز شریف صاحب نے پتھر تو رکھا ہے. ایکچولی نا ہوا یہ ہے کہ وہ پتھر تھا وزنی، تو ان کے وہ اپنے سینے پہ رکھ نہیں پا رہے تھے. تو صحیح انہوں نے عوام کو کہا ذرا پتھر چکنا. عوام چکنے جی پہ نہیں ہوئی، انہوں نے پتھر عوام پہ گرایا اور خود اس پہ لیٹ گئے صحیح تاکہ عوام نیچے سے ہل نہ سکے. لیکن بات وہی ہے کہ اس عوام کا حل بھی یہی ہے. یہ ڈیزرو نہیں کرتی رسپیکٹ یہ عوام. بالکل ادر ایسے ہی ہے. وائز عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ جیل میں کیوں ہے؟ اس نے ان اسٹیک ہولڈرز کو للکارا. اس نے پہلے کہتا تھا، نواز شریف کہتا تھا زرداری مسٹر 10% ہے. پھر زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف خزانہ چور ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ دونوں ہی چور ہیں. تو پھر وہ دونوں چور مل صحیح گئے اور انہوں نے صحیح اس کا گریبان پکڑ لیا. بد قسمتی سے پھر پاکستان کے تمام کوارٹرز طاقتور بھی مل گئے. آج وہ جیل میں، تو عوام کہاں کھڑی ہے؟ عوام کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. عوام تو نہیں نکلتی عمران خان کے لیے. تو پھر ایسی قوموں صحیح کی صدا شہباز شریف جیسے وزیر اعظم ہی ہوتے ہیں. پر رانا صاحب انہاں تو وڈے بھی کچھ چور ہیں نے، پر اسی لوگ جڑے نا انہاں دا نا نہیں لے سکتے. یہ بھی ہماری ایک مجبوری ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ دن پہلے آپ نے آئی پی پیز کا حوالہ دیا تھا، تو اس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا گیا آپ کے خلاف، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم بڑھتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. ابھی ہم اقرار الحسن صاحب کے اوپر ہی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد ایک نیا کٹا کھل گیا، اور اس کٹے کا نام سب جانتے ہیں. تو آپ کی طرف سے جو ظرف دکھایا گیا، جو آپ نے گفتگو کی، اور جس طریقے سے آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، پوری قوم اس پر آپ کو تو خراج تحسین پیش کرتی ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مردوں کو جو ہے اس تنقید کا اور اس طوفان بدتمیزی کا نشانہ بناتے بناتے وہ صاحب جو ہیں وہ خواتین کے دوالے بھی ہو گئے. اور ایسی گفتگو کے جو نہ میں سن سکتی ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ ہی میرے خیال سے ان کی خود کی صاحبزادی سن سکتی ہیں، ان کے گھر کی خواتین سن سکتی ہیں. تو ایسی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں. کیا ایسے ہاں جی لوگ جی. نون لیگ کی مجبوری ہے، نون لیگ کا شوق ہے، یا نون لیگ کی جو ہے وہ ایک روایت ہے؟ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ احسن چٹھا صاحب نے جو کچھ بھی میرے حوالے سے کیا وہ انہوں نے خود نہیں کیا, وہ ان سے کروایا گیا. اور احسن چٹھا صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں, صحیح, ان کے ساتھ ان کے دلیلہ تعلقات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہاں آتے ہیں تو سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, پھر ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو مجھ سے میرے ساتھ جو بھی ہوا, یہ میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار شریف خاندان ہے. اور وہ مجھے جتنی گالیاں دی گئیں اس نے چٹھا نے دی, تو اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے نہیں پتا, میں کوئی نہیں ہونا چاہتا پرسنل, میں نے آج بھی ویلاگ کیا ہے اور اس میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ چٹھا صاحب کی بیٹی کی ایک تصویر شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے لیے میں نے انہیں کہا کہ وہ بیٹی میری بیٹی ہے, آئی اون ہر, میرے لیے وہ میری بیٹیوں جیسی ہے. اور میں نے ہاتھ جوڑ کے خدا اور رسول کا واسطہ دے کے کہا کہ اس بچی کو کچھ نہ کہیں, یہ لڑائی اگر چٹھا کی ہے تو چٹھا تک رکھے, اگر اسے اپنی بہن بیٹی کی عزت کا پاس نہیں ہے تو مجھے تو ہے نا, میں نے تو اپنے گھر جانا ہوتا ہے نا. میری بیٹی نے ایک اسٹیٹس لگایا, میں اسے نہیں پتا تھا, میں نے وہ پڑھا. آئی فیل پراؤڈ کہ میری بیٹی مجھ پہ فخر کرتی ہے. میں اپنی بیٹی کے سامنے جب جاؤں گا تو میں شرمندہ یا نظریں نیچی نہیں کروں گا, میں فخر سے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, میری بیٹی یہ بات فخر سے کہے گی کہ میرا باپ خواتین کی عزت کرتا ہے, اور میری بیٹی فخر سے یہ کہے گی کہ میرا باپ جس کو کوئی شخص اس کی بہن بیٹیوں کو گالی دیتا ہے وہ اس شخص کی بہن بیٹیوں کو عزت دیتا ہے. آئی وان دا گیم, مجھے بس یہی چاہیے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی مجھے کیا گالیاں دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا, مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں, میں نے اپنے رب سے ریوارڈ لینا ہے, مجھے کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں لینا. چلیں رانا صاحب, ایسے اس میں ظاہر سی بات ہے جو آپ نے ظرف دکھایا وہ پوری دنیا نے دیکھا, اور جو گفتگو اس نے کی وہ ساری دنیا نے دیکھا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں نا, یا تو کچھ نشو نما میں کہیں گڑبڑ ہے, یا پھر کوئی مینٹل مال فنکشننگ ہے, یا کوئی ٹیکے شیکے کم رہ گئے ہیں, کچھ تو مطلب ہے, مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. تو وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمیشہ مجھے ایک ہی وہ شعر یاد آتا ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ, عروج پا گئے کمینے لوگ. تو جن لوگوں پر اس طرح سے حکومتی سرپرستی ہو, وہ چاہے بد زبان ہو, وہ چاہے بد شکل ہو, یا ان کے پلے کخ کنڈا نہ ہو, ان کو ہمیشہ ایسے ہی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان خواتین کو بھی سلام جنہوں نے یہ تنقید برداشت کی, ان میں سمینہ پاشا صاحبہ بھی ہیں, ہو سکتا ہے اگلا نمبر میرا بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انسان جب وہ منہ کھولتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو میرے خیال سے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ کے ساتھ جو بھی کہا, آپ کے بارے میں جو بھی کہا گیا, جو بھی رویہ اختیار کیا گیا, اس کی ہم کھل کر مذمت کرتے ہیں, اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس میں اعلیٰ ظرفی سب سے اہم چیز ہے. بہت شکریہ رانا صاحب,